सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो प्रीमियर कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को सिंध का गवर्नर मुकर्रर हुए हल्फ उठाए हुए 1 माह 2 रोज़ हो गए हैं, लेकिन इसमें से पूरा 1 महीना उन्होंने गुजारा है कराची के साउथ सिटी हॉस्पिटल में, जहां पर उन्हें दाखिल किया गया था सीने और सांस की शदीद तकलीफ़ के बाद, जो कि हुई थी उन्हें हल्फ उठाने के बाद, जो कि जब उन्होंने सिंध के गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाया था। लेकिन अहम बात यह है कि हल्फ उठाने से पहले भी जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की तबीयत बहुत नासाज थी, मगर वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ फैसला कर चुके थे कि वो जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को ही जनाब इशरतुल इबाद की जगह सिंध का गवर्नर मुकर्रर करेंगे। इसमें अहमियत की बात यह है कि गो के जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की तबीयत पहले भी काफ़ी नासाज थी, मगर क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह फैसला जनाब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को इस्लामाबाद आने के बजाय ही या ज़ाती तौर पर इंटरव्यू किए बगैर ही किया था, मुलाकात के बगैर ही किया था, इसलिए वो नहीं जान सके कि जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की सेहत शायद इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो एक बाकायदा गवर्नर की हैसियत से बाकायदा फ़राइज़ सर अंजाम दे सके, और ख़ुद जनाब जस्टिस सिद्दीकी का भी शायद ये फ़ैसला ना हो पाया था कि क्या वो इस ऑफ़र को कबूल करें या ना करें। लेकिन मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि सिंध में गवर्नर की पोजीशन हमेशा से एक सेरेमोनियल पोजीशन नहीं होती, यानी कि सिंध का गवर्नर दिखावे का गवर्नर नहीं होता। सिंध के गवर्नर की एक अहमियत होती है, और यहाँ की जो मारूज़ी सियासी सूरत हाल है, जो यहाँ की तकसीम है शहरी और देही सियासत की, उस हवाले से गवर्नर का एक अहम किरदार होता है। ख़ास तौर पर सिंध के शहरी मसाइल के हवाले से गवर्नर का एक बड़ा अहम कलीदी और मुतहर्रिक किरदार होता है। लेकिन ये किरदार जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अदा करें तो बहुत दूर की ही बात है। वो मामूल की सरगर्मियाँ भी 48 घंटे जारी नहीं रख सके, और जिसके बाद से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, और जहाँ पर वो अब भी 1 माह बाद भी इस वक्त एडमिट हैं। कई बार उनके मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स हो चुके हैं, जो कि वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पे और ख़ुद हुकूमत सिंध ने भी कराए हैं, जिसके बाद उनकी सेहत को जांचा गया, उसका तयन करने की कोशिश की गई। और अब एक अहम मामला ये आया है, अस्पताल ये कहता है कि जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को कोई ऐसी भरपूर केयर की 24 घंटे ज़रूरत नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी रखा जाए, लेकिन उनकी ऐसी सेहत भी नहीं है कि वो मामूल का कोई काम कर सके। उन्हें बहरहाल एक एक्टिव मेडिकल इंस्पेक्शन में रहना है या मेडिकल ओवरसाइट की ज़रूरत है। अब मकमसा ये है कि जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को अगर गवर्नर हाउस मुंतकिल किया जाता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक अस्पताल जैसी मुख्तसर अस्पताल जैसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। हॉस्पिटल बेड की भी ज़रूरत होगी, उनके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी, उनको ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए और मुसलसल चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं। इसके अलावा किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए जिसमें तनफ़ुस के निज़ाम में मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें लंग्स का इशू है और तनफ़ुस के मसाइल हैं, इसलिए सांस लेने का भी जो मसनूई सिस्टम है वो भी भरपूर तरीके का और मुतहर्रिक जो है उसकी ज़रूरत होगी गवर्नर हाउस में। इसलिए ये बात नामुमकिन है कि वो कोई मामूल की खिदमात सर अंजाम दे सके। अब मसला ये है कि उन्हें उनके घर पे मुंतकिल कर दिया जाए, गवर्नर हाउस मुंतकिल किया जाए, अस्पताल में ही रहने दिया जाए। इस सिलसिले में कल शायद एक और अहम फैसला होगा। एक और मेडिकल बोर्ड है जो कल जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी का मुआयना करेगा। इससे पहले वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ तशरीफ़ लाए थे कराची में आइडियाज़
2016 کی افتتاح کے لیے، اور اس دوران انہوں نے کچھ وقت نکالا جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی کی عیادت کے لیے. وہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل گئے، لیکن جناب جسٹس صدیقی کی جو طبیعت تھی وہ ناساز تھی، اور اتنی ناساز تھی کہ وہ کوئی مربوط گفتگو وزیر اعظم سے نہیں کر سکے. وزیر اعظم نے بذات خود دیکھ لیا، محسوس کر لیا، اندازہ لگا لیا کہ جناب جسٹس صدیقی کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان سے کہا جائے کہ وہ گورنر کے فرائض کو معمول کے مطابق سر انجام دے. لیکن بہرحال اب وزیر اعظم یہ فیصلہ کر چکے ہیں. اس فیصلے کو کیسے بدلا جائے، نئے گورنر کی تعیناتی کی جائے یا نہ کی جائے، ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم کو اس سلسلے میں آگاہ ہیں، اچھی طرح سے آگاہ ہیں کہ فی الحال یہ جناب جسٹس صدیقی گورنر کی حیثیت سے خدمات سر انجام نہیں دے سکتے، اور اب وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے اور کہ اب اس سلسلے میں کیا انتظام کیا جائے اور کیا وہ اس کا نیم البدل تلاش کرے. اس کے یہ ہے ذرا مشکل مرحلہ، کیونکہ فی الحال اس سلسلے میں وزیر اعظم کے پاس نام تو بہت ہیں لیکن پھر اس سے جڑے ہوئے مسائل بھی بہت ہیں. اس لیے سندھ کا یہ ایک مسئلہ ہے. اس وقت سندھ کے گورنر بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. آج پاکستان کی افواج کے تمام سربراہان ایک جگہ اکٹھے ہوئے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی تھے اور اس غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا تحفظ اور خاص طور پہ اس کے اہم ترین ستون گوادر پورٹ کا تحفظ افواج کریں گی، اور اس کے لیے ایک ناقابل تسخیر دفاعی نظام ترتیب دیا گیا ہے اور آج اسے جاری بھی کر دیا گیا ہے، اس کا اجرا ہوا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاک فوج کے تمام سربراہان آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے ساتھ گوادر میں جمع تھے اور اس نظام کا اجرا کر رہے تھے جس کے ذریعے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے اہم ترین ستون یعنی گوادر پورٹ کے تحفظ کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے. یہ بہت اہم میسج ہے جو آج پاکستان کی تمام افواج کے تمام سیکٹرز نے ایک اکٹھا مل کے دیا. غیر متزلزل میسج اور اس عزم کا اظہار کہ گوادر پورٹ کو اور پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا تحفظ افواج پاکستان کریں گی. پاک چین اقتصادی راہداری سے منسلک گوادر پورٹ اور اس سے ملحقہ سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ نے خصوصی ٹاسک فورس 88 تشکیل دی ہے. ٹاسک فورس 88 میں بحری جنگی جہاز ہوں گے، فاسٹ اٹیک ایئر کرافٹ ہوں گے، اس کے علاوہ ڈرونز اور جدید ہتھیار ہوں گے اور نگرانی کے سینسرز ہوں گے جو کہ اس ٹاسک فورس کے پاس اویلیبل ہوں گے. بھرپور طریقے سے یہ لیس ہوگی. آج اس سلسلے میں گوادر میں ایک بڑی اہم تقریب تھی اور اس خصوصی ٹاسک فورس کو باضابطہ طور پہ گوادر پورٹ کی ذمہ داری سونپ دی گئی اور اس طرح سے اس نے کام بھی کرنا شروع کر دیا گیا ہے. نئے آرمی چیف کی حیثیت سے تقرری کے بعد یہ پہلی تقریب تھی جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جناب جنرل زبیر حیات اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکت کی. اس موقع پر چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل ذکاء اللہ اور چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل سہیل امان یہ تمام پاکستانی فوج کے سروسز چیف ایک جگہ جمع ہوئے. یہ پہلی بار ہوا ہے جب سے پاکستانی افواج میں تبدیلی آئی ہیں. اس طرح پاکستان کی افواج نے آج اس اعلیٰ ترین سطح پر ایک بار پھر اور بھرپور طریقے سے پاک چین اقتصادی راہداری اور گوادر پورٹ کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے اپنی مثالی کمٹمنٹ کا بھرپور عملی مظاہرہ کیا ہے. سی پیک کے ذریعے چینی مصنوعات کی برآمدات کا سلسلہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. پچھلے مہینے مغربی روٹ سے مشرق وسطی اور افریقہ برآمد کے لیے چین کا پہلا تجارتی قافلہ بحری جہاز گوادر کی بندرگاہ پر پہنچا تھا. یہ پہلا کنسائنمنٹ تھی جو گوادر آئی تھی اور پاکستان نیوی نے اس سال مارچ میں ایک اور ارینجمنٹ بھی کیا جس میں گوادر میں جو کام کر رہا ہے چینی انجینئرز اور دوسرے جو چائنیز کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک فورس پروٹیکشن بٹالین بھی تشکیل دی ہے جو پاکستان نیوی آلریڈی کر چکی ہے. آج کی ٹاسک فورس کے علاوہ ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشن ظفر محمود عباسی نے آج اس اسپیشل تقریب میں ٹاسک فورس 88 کے بارے میں اس کی بیسک معلومات دی. Task Force 88 is aimed at ensuring security of Gwadar Port, its seaward approaches, as well as CPEC related and other maritime projects. The task force will work under Commander Post, which is one of the operational commands of Pakistan Navy and would comprise of warships,
helicopters and UAVs duly supported by shore-based sensors. آج کی تقریب کے چیف گیسٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات تھے، جنہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے بعد یہ سب سے اہم ایونٹ ہے جس کو انہوں نے پریزائڈ کیا، اور آج پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے سیکیورٹی فورس کی اہمیت پر اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا۔ Role of Pakistan Navy is deeply embedded in the maritime operationalization of CPEC, as it will be required to shoulder greater responsibilities to ensure protection of growing maritime trade and provide security to our sea lanes. It is satisfying to note that Pakistan Navy is taking requisite measure towards this end. I am confident that Pakistan Navy will continue to build necessary capacities and configure itself as it is doing today to aptly discharge its added responsibilities. اس خصوصی ٹاسک فورس کی اہمیت سی پیک کے حوالے سے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، جو کہ سابق سیکرٹری دفاع بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ سی پیک کے حوالے سے اب یہ ایک خصوصی ٹاسک فورس آج بنی ہے، اور آج تمام سروسز چیف گئے، چیئرمین جوائنٹ چیف گئے آج گوادر میں، اور اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ کیوں اتنی سگنیفیکنس ہے اس کی؟ جی آپ نے یہ تو جیسے کہا کہ جس قسم کی وہاں پہ پریزنس تھی، آپ کو یہ بھی معلوم ہے وزیر اعظم بھی آنا چاہ رہے تھے لیکن وہ شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ تینوں فورسز کے سربراہ موجود تھے، چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی موجود تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے تھے، تو دو اس کی بہت ہی اہم پہلو ہیں۔ اب یہ جو راستے ہیں، آبی راستے ہیں بحر ہند کے اور بحیرہ عرب کے، ان کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، اور بڑی اس میں ہر قسم کے اپنے جنگی جہاز، بحری جہاز شامل ہیں، اور ہوائی جہاز ہیں، ڈرونز ہوں گے، ہیلی کاپٹرز ہوں گے، اور زمینی فوج جو کہ نیوی کی ہے، مرینز، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ کہ پاکستان نے یہ دکھا دیا کہ یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں اور اچھے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، کچھ ملکوں کو یہ خدشہ تھا اور ابھی بھی ہے کہ شاید یہ صرف اکنامک کوریڈور نہیں رہے گا، یہ اقتصادی طور پہ نہیں استعمال ہوگا، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک یا ملٹری کوریڈور بن جائے گا، اور چائنا اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اپنی فوجیں پاکستان کے اندر بھی رکھے گا اور گوادر میں بھی رکھے گا۔ میرے خیال یہ بات بھی اب بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اپنی سرزمین کو اس قسم کے کسی کام کے لیے استعمال ہونے دے، تو یہ خدشہ بھی ایک طریقے سے دور ہو گیا۔ اچھا، اتنی ہائی پروفائل یہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں، یہ آج اسپیشل ٹاسک فورس بنی ہے، تھریٹ پرسیپشن کیا ہے؟ کیا خطرات ہیں ہمیں گوادر کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے؟ کہاں سے یہ خطرہ ہے؟ جی اصل میں گوادر کی جب جو حیثیت بننے جا رہی ہے، اس کے بعد خطرات ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور وہ خطرات ایک تو چھوٹے خطرات ہیں نا، جیسے بحری قزاق وغیرہ، اس کے علاوہ ہیومن سمگلنگ، آرم سمگلنگ، نارکوٹک سمگلنگ۔ جب ایک بڑا شہر بستا ہے اور جب کوئی اس قسم کا آنا جانا شروع ہوتا ہے، بہت بڑا واٹر وے بن جاتا ہے، روڈ وے بن جاتا ہے، پھر بہت ساری خرابیاں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ دشمن جو یہاں پر سرویلنس آپ کو پتہ ہے حال ہی میں ہندوستانی نیوکلیئر سب میرین، جو کہ ایسی سب میرین ہوتی ہے کہ جس کو پتہ لگانا، جس کے پوزیشن کا بہت ہی مشکل کام ہے، بڑے بڑے ملک نہیں کر سکتے، وہ جب جاسوسی کے لیے اس کے قریب پہنچی، ہمارے پانیوں کے قریب پہنچی، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نیوی نے اس کو نہ صرف یہ کہ اس کا پتہ لگایا اس کی پوزیشن کا، بلکہ اس کو بھگایا۔ تو یہ اس قسم کے خدشات جو ہیں وہ رہتے ہیں کہ باقی جو طاقتیں نہیں چاہتی کہ یہ کامیاب ہو، وہ اس میں رکھنا ڈال سکتی ہیں ان تمام طریقوں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہ وائبل پروجیکٹ رہے، وائبل طریقے سے چلے، اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ فرسٹ ریٹ رہے، پرائرٹیز ہمیں سیٹ کرنی ہوں گی نا، اس کے لیے ہماری کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ ابھی سب سے ضروری چیز جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، ایک تو جو مختلف صوبوں کے خدشات ہیں، تحفظات ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں سیکریسی جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے بھائی، اگر ہم نے اپنے انجینئرز ٹرین نہ کیے، اپنے ٹیکنیشینز ٹرین نہ کیے، تو صاف ظاہر ہے جب اتنے بڑے بڑے زون بنیں گے، جب مینوفیکچرنگ شروع ہوگی تو پھر باہر کے لوگ ہی آ کے کریں گے۔ تو اگر آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک تو آپ کی اندرونی یکجہتی ہونی چاہیے، سب کو اس کا فائدہ نظر آنا چاہیے، سب کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے،
حکومت کو چاہیے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائے، اور دوسرا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو کہ بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی، چلے ابھی شروع کر دے. اگر یہ کام ہم نے نہ کیے تو فائدہ تو تب بھی ہمیں ہوگا، لیکن شاید اتنا نہیں ہوگا جس کو ہم گیم چینجر کہتے ہیں. تو یہ سب تمام کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ تھے، سابق سیکرٹری دفاع. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب میں ابھرتی ہوئی نئی سیاسی قیادت، نئی نویلی قیادت سامنے آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجبوراً ہوئے مگر بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور اب چاہے مجبوراً بن رہی ہیں بلدیاتی حکومتیں بن رہی ہیں، میئرز بن رہے ہیں، ڈیپٹی میئرز بن رہے ہیں، اور یہ ہے وہ نئی قیادت جو سامنے آ رہی ہے. اس کی اہمیت ہے، اسی لیے وزیر اعظم جناب نواز شریف خود اس سلسلے میں فیصلہ کن اور آخری چناؤ کرتے ہیں اور براہ راست اس میں انوالو ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دلچسپ صورتحال ہے. پنجاب میں ایک نئی سیاسی قیادت جنم لے رہی ہے اور اس کا موقع 8 سال کی تاخیر کے بعد سے گزشتہ سال ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے 1 سال بعد ہو رہا ہے. مجبوراً صحیح مگر اب بلدیاتی حکومتیں بن رہی ہیں، جس کے نتیجے میں لاہور سمیت پنجاب کے 4 شہروں میں مسلم لیگ نون کے میئر بلا مقابلہ آلریڈی منتخب ہو چکے ہیں. میئر کتنا بھی بے اختیار ہو، جیسا کہ ابھی ہوگا، کسی بھی شہر کا میئر ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ لاہور کا ہو، راولپنڈی کا ہو، سیالکوٹ جیسے بڑے شہر کا میئر ہو تو اس کی اہمیت اور اجاگر ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے بلدیاتی اداروں کی اہم ترین شخصیات کا حتمی چناؤ وزیر اعظم جناب نواز شریف خود کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے بلدیاتی الیکشن جیت گئی تھی، اس لیے یہ انڈر کنٹرول ہے. پوری پنجاب کی جو بلدیاتی حکومتوں کا جو چناؤ ہے، وزیر اعظم خود اس میں انوالو ہو رہے ہیں. کل ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے لاہور میں پارٹی کو ایک سرپرائز دیا تھا، جب پنجاب کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت کے لیے ایک نسبتاً کم چوریت یافتہ والی شخصیت ہے جناب کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کو اچانک لاہور بنانے کا فیصلہ کیا تھا. وہ اتنا اچانک فیصلہ تھا کہ خود کرنل مبشر جاوید ہکا بکا رہ گئے تھے، جیسے کہ کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا. اس سے قبل انہوں نے راولپنڈی کے سردار نسیم کو میئر بنایا وزیر اعظم صاحب نے، اور اطلاعات تو یہ ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کے قریبی ساتھی ہیں. اس کے علاوہ سیالکوٹ کے منتخب میئر کے لیے سلیکشن ہو چکا ہے، بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں جناب توحید اختر، بزنس پرسنالٹی ہیں سیالکوٹ کی، وزیر اعظم خود اس کی آگاہی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم فیصلہ ہو چکا ہے وہ ساہیوال میں ہوا ہے، وہاں بھی نسبتاً کم مقبول شخصیت اسد بلوچ کو میئر بنایا گیا ہے، اور وہ اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں حلف برداری بھی ہوگی. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اب اس میں اور لوگ بہت بڑی تعداد میں شامل ہوں گے، جو کہ وہ نئی قیادت ہے جو پنجاب میں جنم لے رہی ہے. مسلم لیگ نے پنجاب کی 7,500 میں سے جو نشستیں ہیں بلدیاتی جو نشستیں ہیں اس میں 3,291 نشستیں حاصل کی تھی، اور بیشتر شہروں میں پنجاب کے تمام اہم ترین شہروں میں میئر اور ڈپٹی میئرز لانے کی پوزیشن میں ہے پاکستان مسلم لیگ ہے. لیکن خود پاکستان مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے تقسیم ہے، دھڑے بندی ہے، بلکہ سخت اختلافات ہیں. فیصل آباد میں پارٹی کے اندر رانا ثناء اللہ ایک گروپ کے ساتھ ہیں، چودھری شیر علی گروپ دوسرا گروپ ہے، اور ان کے بہت سنگین اختلافات ہیں، اس لیے ابھی اس پر کوئی نام فائنل نہیں ہوا تھا. آخری خبر تک مسلم لیگ نون کے جو سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ میئرز اور ڈیپٹی میئرز کے ناموں کے انتخاب کرنے کے لیے تمام پارٹی کے ضلع کی جو صدر ہیں وہ متعلقہ ایم این ایز اور ایم پی اے کے ساتھ مشورہ ضرور کرتے ہیں، اور لیکن پھر یہ تمام نام جو ہوتے ہیں خاص طور پر بڑے شہروں کے لیے جو امیدواروں کا انتخاب ہے وہ براہ راست وزیر اعظم نواز شریف کرتے ہیں. وہ شاید کچھ صلاح مشورہ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز شریف صاحب سے، لیکن بہرحال وہ آخری فیصلہ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. فیصل آباد، جڑاوالا اور شیخو پورہ سمیت ایسے اضلاع ہیں جہاں پر پارٹی کے اندر شدید اختلافات ہیں، وہاں گروپ بندی بھی ہو چکی ہے، دھڑے بندی بھی ہو رہی ہے. اس لیے اب جو پنجاب کا سیاسی اہم کام ہے وہ حمزہ شہباز شریف کرتے ہیں، اور انہی کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرے اس مسئلے کو، اور جو کہ حمزہ شہباز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فائنل جو ان کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر تک جاتی ہے. اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں پنجاب کی اس نئی سیاسی قیادت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیاسی امور کے تجزیہ کار، پاکستان کے نامور سینئر صحافی جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوب نئی سیاسی قیادت آ رہی ہے، میئرز ڈپٹی میئرز کے الیکشن ہو رہے ہیں، پنجاب میں ایک زبردست سیاسی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے ود ان پاکستان مسلم لیگ نون.
जी कामरान साहब, 22 दिसंबर को पंजाब के अंदर 12 कॉरपोरेशन, 35 जिला कौंसलों और 184 म्यूनसिपैलिटीज़ की लीडरशिप का इंतखाब होने जा रहा है कि कुछ अजला के अंदर जो कंसेंसस कैंडिडेट हुक्मरान पार्टी की तरफ से सामने आए हैं, लेकिन जो नई कैफियत तारी हुई है पंजाब के अंदर के हुक्मरान पार्टी के अंदर ग्रुपिंग हुई है और मुख्तलिफ अजला ऐसे हैं जहाँ पर पार्टी ने किसी को नामजद किया है तो दूसरी तरफ से पार्टी के अंदर से ही एक ग्रुप ऐसा निकला है जिसने उसके मुकाबले, इसमें जो काबिल जिक्र बात फैसलाबाद के अंदर है कि फैसलाबाद की ज़िला कौंसिल के इलेक्शन जो सबसे दिलचस्प इलेक्शन होगा वो फैसलाबाद की ज़िला कौंसिल का होगा कि वहाँ पर मियाँ कासिम फारूक को पार्टी ने नामजद किया है लेकिन वहाँ पर जाहिद नज़ीर भी मुकाबले में हैं। इसी तरह बहुत सारे अजला ऐसे हैं जहाँ पर पार्टी ने एक शख्स को टिकट दिया है लेकिन उसके मुकाबले के अंदर भी पार्टी के लोग मुकाबले में आ गए हैं, लिहाजा एक बुरहानी कैफियत से दो चार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इस हवाले से जैसे इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता था कि उनकी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ इशूज़ पर बुरहानी कैफियत है, इस तरह बल्दियाती इंतखाबात और इसकी लीडरशिप के इंतखाबात में एक बुरहानी कैफियत से दो चार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन अगर बहसियत मजमूई आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सियत हासिल करेगी। वैसे जैसे कि आपने कहा कि धड़ेबंदी हो रही है, हर बड़े शहर में हो रही है, दूसरे शहरों में जो छोटे लेवल के वहाँ पर भी इतनी बड़ी फ्रिक्शन है, तो बड़ा एक टीडियस प्रोसेस होगा, बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा कि सिलेक्शन करना। जाहिर है कि एक को लेंगे आप, दूसरा ग्रोह जो होगा या दूसरा ग्रुप जो होगा वो नाराज हो जाएगा। कैसे चुनाव हो रहा है ये? इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के अंदर बराह रास्त जिम्मेदारी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, और जो ज़िला कौंसलों के चेयरमैन के हवाले से जो मीटिंग्स की हैं वो हमजा शहबाज शरीफ ने की हैं। लेकिन अगर आप कौमी तनाज़र में देखें तो सबसे अहम रोल इसमें मियाँ नवाज शरीफ का है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो देखने में आ रहा है कि बड़े फैसले जो किए हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। इस हवाले से मुशावरत जो हुई है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई है, और ख़ास तौर पर लाहौर का इलेक्शन अगर आप देखें तो खालिस्तान ये रिकमेंडेशन मियाँ नवाज शरीफ की थी मेयर के लिए भी और डिप्टी मेयर में। देखें पूरे सूबे के अंदर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ग्रुप MNA MPs वफाकी और सूबाई वज़रा के जो रिश्तेदार आए हैं, लेकिन लाहौर के अंदर जो 9 डिप्टी मेयर्स आए हैं वो खालिस्तान वर्किंग क्लास के हैं। और ये मेरा ख्याल एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसलिए हासिल होगा कि लाहौर के अंदर आने वाले इंतखाबात में बड़ा मार्का होने जा रहा है, इसलिए कि 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने यहाँ से 8 लाख वोट लिए थे। मैं समझता हूँ कि ये जो बल्दियाती मोर्चा है ये हाथ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही लगेगा, लेकिन इसके असरात जो होंगे आने वाले इंतखाबात में ज़रूर ज़ाहिर होंगे। और आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले पंजाब की सूबाई कैबिनेट में 12 वज़रा इंडक्ट किए गए थे और वो भी इसी तनाज़र में थे। कुछ फैमिलीज़ को, कुछ ख़ानदानों को, कुछ लोगों को, असर रसूख के आमल लोगों को मिनिस्टर्स बना दिया गया, और बाकी जो लोग हैं उन्हें जो बल्दियाती क़यादत के इंतखाबात हैं उसमें अकोमोडेट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सलमान गनी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए और दूसरे पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं वो बार बार हमें ये भी याद दिलाते हैं कि यकीनी वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इस सिलसिले में जो अहम और आखिरी चुनाव होता है उसका वो खुद उसके लीडरशिप लेते हैं, उसका ओनरशिप वो लेते हैं, मगर वो याद दिलाते हैं ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोर्सेज है, दूसरे पॉलिटिकल कमेंटेटर कि खुद जनाब नवाज शरीफ खुद इतने ज़्यादा फेमिलियर हैं मुस्लिम लीग नून की पर्सनैलिटीज़ के साथ और टॉप टियर के अलावा वो मिड टियर की पर्सनैलिटीज़ को भी खुद बराह रास्त जानते हैं। और पंजाब के तमाम अजला की जो अहम लोग हैं, जो सियासी अहम लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं पिछले 25 साल के दौरान, वो उनमें से सबको वो जानते हैं। इसलिए वो फैसला करते वक्त उनकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है या पर्सनल जो नॉलेज होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, वो कंट्रीब्यूट होती है, और वो उसका निचोड़ है जो पिछले 25 साल का उनका तजुर्बा है, जिसमें 3 बार वो वज़ीर आज़म बने हैं, 2 बार उनकी हुकूमतें ख़त्म हुई हैं। इस हवाले से वो अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए जब आखिरी फ़ैसला करते हैं तो अपनी विट को और अपनी नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हैं। वक्फा, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे, जिसके बाद हमारी आज की ये अहम तरीन खबरें और इनसे जुड़े हुए तबसरे और तज्ज़ियात जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्ज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ।
امریکہ میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، بلکہ شاید اس کا تصور بھی کبھی نہیں کیا گیا ہو۔ امریکی صدارتی انتخابات کے محض ایک ماہ بعد ہی امریکہ اور دنیا کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA نے یہ دھماکہ خیز دعویٰ کر دیا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دراصل صدارتی انتخابات روس نے اپنی خفیہ ایجنسی کی مدد سے جیتا ہے، یا ان کو دراصل روس کی خفیہ ایجنسیز نے جتوایا ہے۔ یہ دعویٰ ہے CIA کا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس شخص کے بارے میں جو کہ اب سے ایک ماہ بعد امریکہ کا صدر کا حلف اٹھانے والا ہے، اس کو امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ روس کا آدمی قرار دے چکی ہے۔ ایسی تہلکہ خیز صورتحال ہے کہ خود امریکہ کے معتبر ترین جریدے ٹائمز میگزین نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سال کا اپنی دنیا کی نمبر 1 شخصیت ضرور قرار دیا ہے، مگر اس کے ساتھ کہا ہے کہ یہ شخصیت سن 2016 کی شخصیت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جو کہ صدر ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا نہیں بلکہ ریاست ہائے منقسم امریکہ کا، یعنی کہ اس وقت امریکہ تقسیم ہو چکا ہے بقول ٹائم میگزین کے۔ امریکہ کا میڈیا چاہے CNN ہو، نیو یارک ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو، نیام سے تلواریں نکالے روزانہ ٹرمپ پر وار کر رہا ہے۔ عجیب صورتحال ہے جس کا تصور نہیں تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، امریکہ کی کانگریس کی اہم ترین شخصیات بھی CIA کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور حالیہ صدارتی انتخابات میں روسی کردار کی پوری تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے کانگریس کی بہت اہم شخصیات۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پوری صورتحال کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ جواب در جواب دے رہے ہیں، اور ایسا جواب دے رہے ہیں جس کا تصور شاید نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے CIA کے اس دعوے کو کہ ان کی کامیابی روس کی مرہون منت ہے مزے کا کیس تو قرار دے دیا ہے۔ ان کے قریبی ساتھیوں نے پوری دنیا کو یاد دلایا ہے، یہ ہم نہیں یاد دلا رہے، ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کی ٹیم یاد دلا رہی ہے کہ وہی CIA ہے جس کا دعویٰ تھا کہ صدام حسین کا عراق وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اپنی کابینہ میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کے کٹر مخالف اور روس کے جانے مانے حمایتیوں کو شامل کرے جا رہے ہیں، مسلسل شامل کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج امریکہ کی ممتاز بزنس شخصیت ایکسون موبل کے چیف ایگزیکٹو ریکس ٹیلرسن کو امریکہ کا وزیر خارجہ نامزد کر دیا ہے۔ یہ وہی ٹیلرسن ہیں جن کو بین الاقوامی آئل کمپنی ایکسون موبل کے سربراہ کے علاوہ 2013 میں روس پر اقتصادی پابندیوں کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ روس پر اقتصادی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کے بعد انہیں صدر پوٹن نے خاص طور پہ روس بلایا اور اپنے اعلیٰ ترین سول اعزاز یعنی آرڈر آف فرینڈشپ سے نوازا تھا۔ ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کے روس کے صدر نے جس شخصیت کو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نامزد کر دیا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے CIA کو چیلنج کیا تھا جب انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلن کو اپنی قومی سلامتی کا مشیر نامزد کر دیا تھا۔ مائیکل فلن کی شہرت ایک کٹر CIA مخالف کی ہے، اور یہ بھی بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مائیکل فلن کو CIA کی رپورٹ پر ہی 2014 میں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی سے برطرف کیا گیا تھا۔ گویا CIA کا بدترین مخالف ان کا قومی سلامتی کا مشیر ہے، اور روس کا ایک بہت درینہ دوست ان کا وزیر خارجہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسی ایکسپلوسیو سچویشن ہے اس امریکہ میں اس وقت ہے۔ مگر امریکی سیاست پر CIA کا اثر و رسوخ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اسی اثر کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ریپبلکن پارٹی کی کئی اہم شخصیات ڈونلڈ ٹرمپ سے جدا ہو رہی ہیں اور CIA کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں شامل ہیں سینٹ کی انتہائی اہم آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر جان مکین، جنہوں نے CIA کے دفاع میں کہا ہے کہ روس کئی ممالک میں الیکشن میں مداخلت کر چکا ہے۔ وہ بھرپور طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اس الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کی پارٹی کی شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی صدر دراصل روس کی حمایت سے بنی ہے۔ خود سینیٹر جان مکین نے کہا The Russians have interfered in a lot of other elections. The Russians have hacked into some of our most secret military information. The Russians have been active using it as a tool as part of Vladimir Putin's ambition to regain Russian prominence and dominance in some parts of the world. Vladimir Putin is a thug and a murderer and a killer and a KGB agent.
صدر بارک اوباما جن کے کہ اب صدارت کے 1 مہینے رہ گئے ہیں، انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس معاملے کی بھرپور تحقیقات کے لیے انہوں نے تمام انٹیلیجنس ایجنسی سے کہا ہے کہ ان کے دفتر کو چھوڑنے سے پہلے، ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر کے حلف اٹھانے سے پہلے پوری تحقیقات کر کے اس کی پوری رپورٹ ان کے سامنے پیش کی جائے کہ روس کس طرح سے اثر انداز ہوا ہے امریکی صدارتی انتخابات میں. اور کل اس کا اعادہ کیا انہوں نے ایک اور انٹرویو میں. صدر اوباما کہتے ہیں The reason that I have called for a review is really to just gather all the threads of the investigations, the intelligence work that has been done over many months and put it in a single document that can be shared with members of Congress, relevant intelligence agencies. They can be shared with the transition team so that they understand what exactly happened. And so that the public and our elected representatives going forward can find ways to prevent this kind of interference from having an impact on the elections in the future. ہم نے آپ کو اس پروگرام کے شروع میں یہ بتایا کہ اس وقت بار بار ہم آپ سے بتائیں گے تہلکہ خیز دھماکہ خیز صورتحال ہے. نہ صرف یہ کہ امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ CIA کھل کے سامنے آ گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ روس نے ان کو الیکشن جتایا ہے، ہلری کلنٹن کو روس نے ہروایا ہے. دوسری جانب ہم نے آپ کو بتایا کہ کانگریس میں اہم ترین شخصیات CIA کے ساتھ کھڑی ہیں اور امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا جو کہ امریکہ کے سب سے جانا مانا میڈیا ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے CIA کے موقف کی حمایت کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حوالے سے دفاع کرتا نظر نہیں آ رہا بلکہ اس پہ وار کرتا ہے. اور اس سلسلے میں امریکہ کے جو میڈیا کہہ رہا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ CIA نے وہی نتیجہ اخذ کیا جس کی توقع تھی، مگر انٹیلیجنس اداروں نے واضح طور پر کبھی نہیں کہا تھا کہ روس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر منتخب کرانے میں مدد فراہم کی ہے. یہ اب کہا گیا ہے اور اب دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے. نیو یارک ٹائمز نے تبصرہ کیا کہ ماسکو نے امریکہ میں صدر منتخب کروانے کے لیے ایک آپریشن چلایا. امریکی انٹیلیجنس اداروں کی تحقیقات گزشتہ سالوں کا اہم ترین نتیجہ ہے. وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ سینیٹرز کو بالکل واضح بتا دیا گیا ہے کہ ٹرمپ کو صدر منتخب کرانا روس کا ہدف تھا اور شاید وہ کامیابی سے طے ہوا ہے. نیوز ویک لکھتا ہے روس نے امریکہ کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ ایک قدم آگے نکل کے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بنوانے میں کردار ادا کیا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ اس سے پہلے الزام تو امریکہ پہ لگتا رہا تھا کہ وہ دنیا کے جو انتخابات ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، اس کو انفلوئنس کرتا ہے، اسے ریگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اپنی کاریگری دکھاتی ہے، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں. مگر یہ نیوز ویک کہتا ہے کہ پہلی بار یہ کام امریکہ کے ساتھ ہو گیا ہے اور روس نے کر کے دکھایا ہے. اس سلسلے میں بڑی دلچسپ بات کی امریکہ کے ممتاز دانشور اور معلم اور مصنف نوم چومسکی نے، اور انہوں نے یہ اپنا ایک انٹرویو دیا الجزیرہ کے ممتاز ترین اینکر پرسنز میں سے ایک میری حسن کو. جب ان سے پوچھا گیا کہ الزام لگ رہا ہے کہ روس نے امریکی صدارتی انتخابات پہ اثر ڈالا، اسے ہیک کیا، تو اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا نوم چومسکی نے. Do you believe, as the US intelligence community and plenty of US investigative journalists have pointed out, that Russia tried to undermine the US election through hacking, through leaking, through deliberate disinformation? It's possible, but it's a kind of strange complaint in the United States. The US has been interfering with and undermining elections all over the world for decades and is proud of it. So yes, maybe they're doing it too. نوم چومسکی کہتے ہیں اس سے پہلے یہ کام تو امریکہ کرتا رہا ہے، یہ ہوتا رہا ہے. روس نے اگر ایسا کیا ہے تو ہو سکتا ہے کیا ہو، لیکن ممکنات میں یہ بات سامنے نظر نہیں آتی. ہم آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ روس نے کیسے الیکشن پہ اثر انداز ہوا. اس حوالے سے جو CIA کہتی ہے وہ یہ کہ دونوں پارٹیز یعنی ڈیموکریٹک پارٹیز اور ریپبلکن پارٹیز کے جو انٹرنیٹ سسٹم ہیں، جو ان کے سرورز ہیں، ان کو ہیک کر لیا تھا روس کی انٹیلیجنس ایجنسی. روس کی وہ انٹیلیجنس ایجنسی جس نے KGB کی جگہ لی اور روس کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی GRU. انہوں نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دونوں کے سرورز کو ہیک کر لیا. ان کی جو ای میلز تھی، جتنے ان کی کلیدی جو ان کا ڈیٹا تھا، جو اس کی معلومات تھی، وہ ساری روس نے حاصل کر لی. اور CIA یہ کہتی ہے کہ گو کہ اس کے پاس ریپبلکنز کے بھی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی جو ویک پوائنٹس تھے یا ویک ای میلز تھیں جو ایکسپلوسو ہو سکتی تھی اس کے پاس تھی. اسی طرح سے ڈیموکریٹک پارٹی کی بھی اس کے پاس یہ معلومات اکٹھی ہوئی. لیکن روس نے کیا یہ کہ لیک کی یہ انفارمیشن صرف
ڈیموکریٹک پارٹی کے حوالے سے، ہلری کلنٹن کے حوالے سے اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے، اور وہ کی گئی وکی لیکس کے ذریعے، اور روس نے ریپبلکن پارٹی کی جو کمزوریاں تھیں اس کو چھپا لیا، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور اس طرح سے یہ الیکشن پہ اثر انداز ہوئی۔ یہ بہرحال یہ سوال اوپن ٹو کوشچن ہے کہ کیا واقعی یہ ایسی معلومات تھی جس کی وجہ سے امریکی رائے عامہ نے اپنا پورا پرسپشن چینج کر دیا، اور انہوں نے دراصل ہلری کلنٹن کو ووٹ دینا تھا مگر انہوں نے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ یہ بہرحال بہت مشکل بات ہے کہنا کہ کیا واقعی یہ اتنا اثر تھا کہ ہر امریکی کی شخصیت کی ذہن میں یہ بات اتار دی گئی تھی اس انداز سے کہ وہ ہلری کلنٹن کو ووٹ نہ دے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے، جو کہ اب یہ کہا جا رہا ہے CIA کی جانب سے کہ ایسا ہی ہوا ہے، مگر کیونکہ ایسا ہوا ہے یا نہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے، مگر یہ بڑی ایک ایکسپلوسیو سچویشن ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ اب ہم لیتے ہیں کمرشل بریک، جس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ یہ کسی کانسپریسی تھیوری کا میٹیریل نہیں ہے، یہ کسی فکشن کی کتاب کا موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ امریکہ میں CIA باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ روس نے حالیہ صدارتی انتخابات کو انفلوئنس کیا ہے، اور روس نے ایک بھرپور پلان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر منتخب کرا دیا ہے۔ روس کی کوششوں کے نتیجے میں، روس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوششوں کے نتیجے میں ہلری کلنٹن یہ الیکشن ہار گئی ہے۔ اس حوالے سے اب ڈونلڈ ٹرمپ پہ دباؤ ہے، ایک جانب امریکی میڈیا ہے، کانگریس کی اہم ترین شخصیات ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ جس شخص پہ یہ الزام لگا ہو یا جس شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے باقاعدہ اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کہ وہ تو دراصل روس کی ایما پر امریکہ کا صدر بنایا گیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اور اس ملک کا کیا بنے گا جہاں کے عوام نے اور بھرپور طریقے سے ایک صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر منتخب کیا ہے، جو کہ اپنی کابینہ میں جانے مانی ایسی شخصیات کو جو روس کی ہمدرد، روس کے قریب سمجھی جاتی ہیں، انہیں شامل کر رہے ہیں، ان شخصیات کو شامل کر رہے ہیں جو کہ CIA کی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کٹر مخالف سمجھی جاتی ہیں، ان کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس انتہائی اہم شخصیت، ایک ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، امریکہ کی سیاسیات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ویسے تو پروفیسر ہیں گلوبل اسٹڈیز کے بوسٹن یونیورسٹی میں، امریکہ میں مقیم ہوتے ہیں، آج کل اسلام آباد میں ہیں۔ پروفیسر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ انبلیویبل سچویشن ہے نا یہ امریکہ میں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ CIA فارملی کہہ رہی ہے کہ ریسنٹلی الیکٹڈ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ رشیا نے اس کو امریکی صدر بنایا ہے۔ فرمائیے۔ جی کامران، اتنی انبلیویبل ہے کہ اگر یہ ہالی ووڈ کی مووی ہوتی یا جس طرح آپ کہہ رہے تھے کتاب ہوتی تو اس کو کوئی پڑھتا نہیں کہ یار یہ تو اتنی انبلیویبل ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنی حیران کن ہے۔ اور یہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور رشیا کی بات نہیں، جو چین کے ساتھ انہوں نے پالیسی چینج کی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ سالہ سال کی جو ایک امریکن فورن پالیسی تھی اور فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو دھجیاں بکھیری اور کیمپین میں انہوں نے اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیا، اپنی باتیں کھول کے رکھ دی، مگر الیکٹرل کالج نے ان کو اوور ویلمنگلی جتا دیا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دھجیاں تو بکھیر رہی ہے امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، جو کہتی ہے کہ یہ جو شخص منتخب ہو کے آیا ہے یہ تو روس کا آدمی ہے، یہ تو اس کا ایجنڈا جو ہے وہ ہمیں روس کے قریب لے جانا ہے، یہ اپنے اندر ایسے لوگوں کو شامل کر رہا ہے، اپنی کابینہ بنا رہا ہے جو کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کٹر مخالف ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ سروائیو کیسے کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ؟ اور انہوں نے یہ بات جو اوپن کر دی ہے وہ یہ کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہماری کنکلوژن ہے کہ روس نے ان کو یہ الیکشن جتایا ہے۔ فیوچر کیا ہوگا؟ یہ ابھی 1 مہینے میں 20 جنوری کو ٹیک اوور کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایز اے پریزیڈنٹ اور اوتھ لینا ہے انہیں۔ دیکھیں عام حالات میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کیسے سروائیو کرے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انہوں نے ہر چیز جو سروائیو کی ہے، اس کے بعد سوال یہ بھی ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کیا یہ سروائیو کر پائے گی کہ نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کیمپین کے دوران ہلری کلنٹن کہتی رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ رشیا کا آدمی ہے اور رشیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن لوگوں نے
कोई जू नहीं रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के जो पहले कैंपेन मैनेजर थे वो लॉबियस्ट थे यूक्रेन के, और वो भी बहुत रशिया के करीब थे, और कैंपेन के दौरान उनको रिज़ाइन करना पड़ा जब ये बात बाहर आई, लेकिन लोगों ने उस पर भी कोई उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट दिया। तो अब तो देखने की बात सिर्फ ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट एज वी नो इट, क्या वो सर्वाइव करेगी कि नहीं। अमूमन तो ये होता है ना कि जो मर्जी हो जाए इस्टेब्लिशमेंट जरूर सर्वाइव करती है और बाकी सब आगे। अच्छा, इससे क्या मतलब है आपका कि इस्टेब्लिशमेंट सर्वाइव करेगी या नहीं, ये हमने देखना है। हमें मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट कर दिया है CIA का नया चीफ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके, डिफेंस सेक्रेटरी उनके। अब ये लोग होंगे जो कि जाहिर है दे विल बी कॉलिंग शॉट्स इन अबाउट अ मंथ, और उसके बाद आपके ख्याल में ये इस पोजीशन में होंगे कि फिर इस टाइड को रोके और इसके आगे बंद बांधे, इस सैलाब के आगे। हो सकता है। अमेरिकन सियासत में एक फ़र्क ये है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में एक फ़र्क ये है दूसरे मुल्कों की, जैसे पाकिस्तान है या दूसरे मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट से, कि जब नया सदर आता है तो आपकी हुकूमत की जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। तो आम पाकिस्तान में जिस तरह है या दूसरे ममालिक में तो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो वहीं रहते हैं, जो फ़ौज की लीडरशिप होती है वो वहीं रहती है, और पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है। अमेरिका में जब पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, सदर चेंज होता है, तो टॉप लेवल पे वो ना सिर्फ ये सेक्रेटरीज की तैनाती करता है, ना सिर्फ मिनिस्टर लेवल की तैनाती करता है, लेकिन उसके नीचे जो 4-5 लेवल और हैं वो तमाम भी पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप तब्दीली कर रहे हैं, हम तो सिर्फ खबरों में ये सुन रहे हैं ना कि वजीर खारजा कौन हुए, लेकिन उसके साथ तमाम तर जो असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो डेप्टी सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स होते हैं, वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी अमेरिकन सियासत में एक ही होता है कि जब गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो एक सेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट तब्दील हो जाती है दूसरी सेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन बेसिक मसाइल पे उनका व्यू एक ही रहता है। अच्छा आदिल साहब, यहाँ जो उन्होंने ये तहलका जो बताइएगा कि क्या कोई तरीका है कि कोई एक मैजिक हो जिससे इनका रास्ता रोक दिया जाए, ये 4 साल तक अमेरिका के सदर ना रहें और इसी तूफान में ये बह जाएं? बहुत इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है। तरीके ज़रूर हैं और कई तरीके जो हैं उस पर बहस हुई, लेकिन इस वक्त उनके पास एक तरह से ट्विटर सपोर्ट ऐसी है कि वो जो ट्विटर पे बात कर देते हैं वो पूरा अमेरिका उसके पीछे लग जाता है। तरीका यकीनन है। इस वक्त मेरे ख्याल में जो बहुत सी बातें होती हैं कि जी इलेक्टरल कॉलेज जो है उसने अभी तक टेक्निकली वोट नहीं दिया, लोगों ने वोट दिया, उन्होंने इलेक्टरल कॉलेज को इलेक्ट किया और अब मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में इलेक्टरल कॉलेज करेगा। तो वो चाहे तो वो रोक सकते हैं, लेकिन तकरीबन नामुमकिन है कि ऐसा हो, क्योंकि जो लोग वोट देते हैं वही वोट इलेक्टरल कॉलेज, जो असल में कुछ लोग होते हैं जिनको मुंतखब किया जाता है, वही करता है। प्रॉबेबली तरीका ये है कि रिपब्लिकन पार्टी खुद अगर उनसे इतनी तंग आ जाती है तो वो इन्हें इम्पीच कर दें और फिर माइकल पेंस जो हैं, जो नायब सदर होंगे, वो सदर हो जाए। तो अब गुफ्तगू ये होनी शुरू हुई है कि अगर इसका कोई तरीका है तो वो ये नहीं है कि डेमोक्रेट पार्टी या मीडिया या CIA कुछ ऐसी चाल चले, लेकिन तरीका ये है कि रिपब्लिकन पार्टी खुद जो है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नजर नहीं आते, वो अपनी पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ है। तो अगर वो हुआ तो शायद वो तरीका है, लेकिन उसके भी इम्कानात मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि बहुत हाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल रजब हमारे साथ थे। बहुत ही नामुमकिन है और होने वाला है वो जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। 1 महीने में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। उनकी काबीना में कट्टर CIA मुखालिफ होंगे, उनकी काबीना में रूस के चाहने वाले होंगे, उनकी पॉलिसी चीन मुखालिफ, रूस दोस्त होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है वो दाइश को तबाह बर्बाद कर देंगे, अमेरिका में इमिग्रेंट्स को नहीं आने देंगे और फिर एक नया दौर शुरू होगा जो कि वो शुरू करना चाहते हैं। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को तितर बितर कर देंगे, ये भी उनका वादा है। दुनिया सब चीज़ के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका में खुद अभी वो आए नहीं है, एक तलातुम है, एक तूफान है, एक जलजला सा बचा हुआ है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान की सियासत का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान कहते हैं कि अब वो पार्लियामेंट में लौट रहे हैं। फिलहाल धरने की बात नहीं है, जलसे जुलूस की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जमासाल नए सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। वो कहते हैं 27 दिसंबर को उनके 4 मुतालबात मंजूर नहीं हुए, गोया अब से तकरीबन 10 दिन बाद 12-15 दिन बाद तो वो भी तहरीक चलाएंगे। देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक कितनी कामयाब होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतहाई अहम शख्सियत एक छोटे से वक्फे के बाद।
7 की आमरीयत को गिराएंगे। कराची को भेड़ की खाल पहनकर भेड़िए का किरदार अदा करने वालों की जरूरत नहीं है। 27 दिसंबर तक हमारे मुतालबे मान लो, वरना बिलावल भुट्टो की जमात के सामने तो फिर बड़े बड़े आमर नहीं रुक सके। 4 मुतालबे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नहीं सुनने। आपको अब अपने अंकल, आंटियों और फुप्पियों का हिसाब किताब देना होगा। तालियां मत दो, खानदानों पे बात ना करो, हम जानते हैं आपको भी। गैर संजीदा बच्चा जिसको सियासत की अलिफ बे का भी इल्म नहीं है। मियां शहबाज शरीफ, अब तुम्हारी शोबाजियों के दिन गए। पिछले करीब माजी करीब में हमने देखा कि अगर हुकूमत पर बराह रास्त दबाव की बात होती है तो उसमें तहरीक इंसाफ हरावल दस्ते का किरदार अदा करती नज़र आती है, धरना दे रही होती है, जलसा कर रही होती है, जुलूस कर रही होती है, एक भरपूर एक्टिव अपोजिशन नज़र आती है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत पर दबाव डालने का कोई मौका जाने नहीं देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन वो ये किरदार इतने मुतहर्रिक अंदाज में करती हुई नज़र नहीं आई। इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन कहते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तंजीम नौ के एक दौर से गुजर रही है, पूरी पार्टी की तंजीम हो रही है, और जब ये पार्टी की तंजीम मुकम्मल हो जाएगी तो अगले मरहले में हुकूमती दबाव का मरहला शुरू होगा। ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जवासाल सरबराह ये समझते हैं कि उसने अपनी तंजीम का काम मुकम्मल कर लिया है, अब उसे अपोजिशन की बाअसर भरपूर मुतहर्रिक पार्टी का किरदार अदा करना है। और इसके लिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार आवाम से कह रही है कि वो बहुत जल्द हुकूमत के मुखालिफ एक भरपूर तहरीक चलाना चाहती है, और इसलिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो 27 दिसंबर के बाद से इस तहरीक को चलाएगी। इससे पहले उसने 4 मुतालबात हैं जो कि अवाम की जो उसने हुकूमत के सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत ने इन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया तो 27 दिसंबर से भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। जो ये मुतालबात है इसकी बड़ी अहमियत है कि क्या ये वाकई वो मुतालबात हैं जो कि अवाम की ख्वाहिशात, उनके मसाइल की तर्जुमानी करते हैं, क्या वो इनको समझ सकते हैं और इनके साथ जुड़ सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 मुतालबात जिसकी बुनियाद पर कहते हैं कि अगर कबूल नहीं हुई तो हम भरपूर तहरीक चलाएंगे, हुकूमत को जाने पर मजबूर कर देंगे। उसमें पहला मुतालबा यह है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के दौर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जो रेजोल्यूशन है उस पर अमल किया जाए, पनामा लीक्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल मंजूर किया जाए, मुल्क में मुस्तकिल वज़ीर ख़ारजा तैनात किया जाए, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी को असर नौ तश्कील दिया जाए। ये मुतालबात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर उसने ये कबूल नहीं किए तो वो भरपूर तहरीक चलाएगी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी बारहा कह चुके हैं कि इसके लिए वो सड़कों पर निकलेंगे और दिखा देंगे कि अपोजिशन का किरदार क्या होता है। आज इस सिलसिले में उन्होंने एक बार फिर फैसला कुन अंदाज में कहा कि 27 दिसंबर के बाद उनकी जमात भरपूर तहरीक एहतजाजी तहरीक चलाएगी अगर उसके मुतालबात कबूल नहीं किए गए। इतना भी गैरतमंद नहीं है कि अपने बच्चे का ख्याल रखें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब might not care about his family. Mian Mohammad Nawaz Sharif Saab may not care about Pakistan, but he is now the democratically elected Prime Minister of Pakistan and he must respond. But Amir al-Mu'mineen Mian Mohammad Nawaz Sharif that is answerable to no one, then 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन कैसे होता है और जवाब हम आपसे लेंगे। मेरे 4 डिमांड्स लूँगा। अगर मैं मेरे 4 डिमांड्स नहीं ले सकता हूँ तो फिर आप देखेंगे कितने ज़ोर से मैं एहतजाज करूँगा कि नवाज शरीफ साहब खुद भाग जाएंगे। इतना ज़बरदस्त एहतजाज होगा कि नवाज शरीफ साहब खुद भाग जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दावा है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुमताज़ शख्सियत, मुमताज़ सियासी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सरबराह मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं अगर हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं हुए तो हम वो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे कि जनाब नवाज शरीफ भाग जाएंगे छोड़ के, तो आपके जहन में खाका क्या है उस तहरीक का? क्या उस किस्म की तहरीक होगी, इस तरह का वलवला नजर आएगा जैसे अभी हमने साउथ कोरिया में देखा कि लाखों लोगों का समंदर जो था वो सड़कों पर आ गया, या ब्राजील में हमने देखा कि निकल कर आ गया, या हालिया दिनों में हमने देखा कि 2014 में
तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, फिर अभी एक और एफर्ट की उन्होंने धरना देने की, जुलूस निकालने की। खाका क्या है आपके जहन में, क्या आप करेंगे? देखिए कामरान साहब, जहाँ तक पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे का ताल्लुक है, मुतालबात का ताल्लुक है, तो मुतालबात पहले बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के किसी ज़ाती पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए नहीं है, ये कौमी मफाद के तीनों सवाल हैं और ये कौमी अहमियत के हैं। आम आदमी का इशू है, दहशतगर्दी आम आदमी का इशू है। सिविल मिलिट्री रिलेशन अगर ख़राब हो रहे हैं तो इसी बुनियाद पर ख़राब हुए हैं, ये आम आदमी का इशू है। पाकिस्तान के अंदर मुतवाज़न ग्रोथ हो, जो हमारे वेस्ट डेवलप्ड एरियाज हैं, की बात होगी ना, अभी मुतालबात की बात होगी, मैं जरा खाका समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लोगों को समझा सके कि खाके की बात क्या दबाव होगा जिससे नवाज शरीफ साहब भाग जाएंगे। देखिए मैं उस पर आ जाता हूँ। देखिए पहली बात तो कामरान साहब ये है कि एक सियासी जमात के तौर पे हम अपनी जो प्राइमरीज होंगी निचले लेवल तक हम अपनी जमात को ऑर्गेनाइज करके रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और हम तहरीक को छोटे शहरों से बड़े शहरों से जलसे जुलूस की सूरत में पार्लिमान में, मीडिया में और बाकी जमातों को साथ लेके एक बड़ी तहरीक का आगाज करेंगे। जहां तक ताल्लुक आपने कहा कि जनूबी कोरिया में हुआ या बाकी मुल्कों का आपने जिक्र फरमाया, सियासी जमातों का काम होता है लोगों को मोबिलाइज करना। इस मोबिलाइजेशन में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। देखना यह है कि सियासी जमातें, वो पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कलेक्टिवली हो या सिंगुलरली हो, हम तो अपना रोल प्ले करेंगे। सर आप बिल्कुल करेंगे, ये फरमाइएगा, आप खुद भी आप बहुत इंपॉर्टेंट मुबस्सिर हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बड़ा तजुर्बा है। एक लम्हा मेरी बात सुन लीजिए ताकि आप डिफाइन कर सके। एक लम्हा मेरी बात सुन लीजिए, एक लम्हा मेरी बात सुन लीजिए। इस तरह नहीं, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। फरमाइए। आपने मुझ पर सवाल कर लिया, आप पहले सवाल करने के बाद आप मेरी जवाब सुन लेंगे, फिर अगला सवाल करते हैं। जितना टाइम आपके पास होगा मैं हाजिर हूं, लेकिन मैंने आई एम सॉरी टू से ये तरीकाकार मेरा दुरुस्त नहीं है, लेकिन मेरे सवाल अगर रुकेंगे तो मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। तो अर्ज ये है कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि आप पब्लिक का ओपिनियन किस तरह खड़ा करते हैं। अगर लोग कहते हैं, अगर मीडिया के अंदर ये डिबेट होती है कि करप्शन इस मुल्क के आम आदमी का मसला नहीं है और करप्शन के ऊपर मीडिया पॉलिटिकल पार्टियों का या अपोजिशन का साथ नहीं देता और हुकूमत की कैंपेन को टिल्ट नजर आता है और रियासती इदारे भी अगर उधर टिल्ट नजर आते हैं तो फिर पाकिस्तानी रियासत का उस तरह का शायद रिस्पॉन्स ना हो जिस तरह का रिस्पॉन्स अब स्पॉन्टेनियस या नेशनल रिस्पॉन्स की बात करते हैं। और हमें एक जमहूरी ग्रोथ में हमें जमहूरी समल में सियासी जमातों ने भी रोल प्ले करना है, मीडिया ने भी, सिविल सोसाइटी ने भी रोल प्ले करना है। अच्छा, मीडिया ने भी ओपिनियन मेकिंग करनी है। कायरा साहब अब ये फरमाइएगा कि जब आप ये फरमा रहे हैं कि हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जिससे नवाज शरीफ साहब भाग जाएंगे, मेरा सवाल ये था कि वो तहरीक तो अभी इमरान खान साहब ने भी चलाई है और आपने अवामी रद्द-ए-अमल भी देखा, मीडिया का भी रद्द-ए-अमल आपने देखा, उसमें कोई कमी नहीं थी उसमें कि हुकूमत पे दबाव डालने में मीडिया कहीं पीछे नजर नहीं आया। जो भी लोग मीडिया फॉलो करते हैं वो आपने देखा कि मीडिया ने हुकूमत के साथ क्या नहीं किया है और फिर इमरान खान साहब ने क्या नहीं किया, उनकी जमात ने क्या नहीं किया। उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल आया, आपके ख्याल में माहौल साजगार है ऐसा कि जिसमें लोग इस तादाद में निकलें कि नवाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाएं? ये अगले 2-3 हफ्ते में आपको या 1 महीने में या 2 महीने में पीपल्स पार्टी ये माहौल बना देगी आपके ख्याल में? देखिए कामरान, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब अगर वो माहौल खड़ा नहीं कर पाए, लोग तो उनके साथ रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उन्होंने स्टार्ट में ही पहली बात तो ये उन्होंने की कि उन्होंने अपोजिशन को अकेले छोड़ दिया। एक रात मीटिंग करके कहा कि हम सारे इकट्ठे हैं, लेजिस्लेशन मूव करते हैं और फिर हम तहरीक में जाएंगे, और अगले दिन पेशावर से तहरीक शुरू करने का ऐलान करके सियासी जमातों को अलग कर दिया। सो सिंगल आउट खुद हो गए। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक टेक्निकलिटी बड़ी गलत कर दी। पहले दिन हमने कहा था कि ये आपने गलत काम कर दिया, वो था कि हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन आप किसी कानून के तहत नहीं कर सकते। हमने पहले दिन कहा था कि हुकूमत आप पर तशद्दुद करेगी, आपको रास्ता रोकेगी और अदालतें आपको इंसाफ नहीं देंगी, आपको रिलीफ नहीं दे सकेंगी। यही हुआ। अब हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम खान साहब के एक्सपीरियंस की बात नहीं करते, हमारा अपना एक्सपीरियंस है और हम सारी जमातों के साथ लेके चलने की बात करते हैं। लेजिस्लेशन है तो, टीओआरस हैं तो, असेंबलियों के अंदर है या असेंबलियों के बाहर, हमने तारीख में आप बड़े कोना मश्क साफी हैं, आपने सारी तहरीकें देखी हैं
کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ARD ہو یا باقی تحریکیں ہمیشہ ہم نے باقی جماعتوں کو ساتھ لے کے طاقت بنائی ہے. کوئی جماعت اکیلے بڑی طاقت نہیں ہوتی, اکیلے حکومتیں گرا نہیں پاتی, لیکن تحریکیں چلائی جاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے جلسوں سے جلوسوں سے تحریکوں کا آغاز ہوتا ہے اینڈ گریجولی بلڈ اپ ہوتا ہے. جن ریسپانسز کا آپ نے ذکر کیا وہ سپونٹینیس ریئیکشنز ہوتے ہیں. یہ تحریک جو ہے یہ تحریک جو ہے عوامی مفاد کے لیے ہے, کرپشن کے خلاف تحریک ہے, بہتر نظام حکومت کے لیے تحریک ہے. آپ پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو سندھ میں آپ کی حکومت ہے پچھلے 8 سال سے, اب 9 سال کے قریب ہو رہے ہیں, اس نے جو نظام دیا ہے, اس نے جس انداز سے سندھ چلایا ہے, جس انداز سے میرٹ چلائی ہے, جس انداز سے نوکریاں دی ہیں, جس انداز سے شفافیت بپا کی ہے سندھ میں, آپ کے خیال میں یہ ماڈل ہے ایسا جس سے متاثر ہو کے لوگ نکلیں اور نواز شریف کے خلاف کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ؟ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ماڈل ہے آپ کا ایسا؟ کامران خان, پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ کے اوپر یہ پروگرام آپ نہیں کر رہے. یہ کوئی جواب نہیں ہے, یہ کوئی سوال نہیں بنتا کہ میں ایک بات کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی, مطالبے کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے. یہ آپ کا سوال اسی طرح کا ہے. آپ سوال بھی خود کریں گے, سوال بھی آپ خود کریں گے کہ میں سوال کیا کروں, یہ بھی آپ بتائیں گے, جواب بھی دیں گے اور سوال بھی پوچھیں گے آپ سے. آپ کے خیال میں اگر یہ سوال نہیں ہے تو آپ جواب نہ دینا, سوال آپ کریں گے. آپ یہ کہیں کہ سندھ کا ماڈل ایسا ہے کہ پورا پاکستان متاثر ہو کے آپ کے ساتھ نکلے گا اور نواز شریف کو بھگا دے گا, آپ یہ جواب دے دیں. میں وہی بتانے لگا ہوں, پلیز بی پیشنٹ. عرض یہ ہے کہ پچھلے دنوں وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں, وہ ہماری اسٹیٹ منسٹر جو ہیں, انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی جماعت, اپنے جو مطالبات ہیں وہ سندھ گورنمنٹ سے پورے کرائیں. اب وہ چاروں کے چاروں مطالبات جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کے سوال میں صرف ایک سوال کے اوپر آپ آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کرپشن. ہم پاناما کی بات کر رہے ہیں اور آپ پاناما کو ایک طرف رکھتے ہوئے, ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا مطالبہ ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, وزیر خارجہ کے تعیناتی کو ایک طرف رکھتے ہوئے, سی پیک کے اوپر ہماری جو پارلیمانی جو ایک IAPC ہوئی تھی اس کے فیصلوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک پوائنٹ اٹھایا کرپشن کا اور اس کو سندھ کے ساتھ طے کیا. سندھ میں خرابی ہے, بالکل دور ہونی چاہیے. میں کبھی اس بات کا وکیل نہیں رہا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سندھ میں فرض کرے کو خرابی ہے اور پنجاب میں تو سب اچھا ہے, پنجاب میں تو کوئی خرابی ہے نہیں, لیکن اگر ہے بھی تو میں تو فیڈرل گورنمنٹ سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں. اٹ ڈزنٹ مینز کہ آپ مجھے یہ کہہ کے چپ کرائیں کہ تم یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو. میں نے بالکل یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ کیا آپ کی پرفارمنس ایسی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کہیں میری پرفارمنس ایسی ہے, عوام اتنے متاثر ہیں میری پرفارمنس سے, پورا پاکستان میرے ساتھ نکل آئے گا کہ سندھ میں آپ نے کیا زبردست کام کیا ہے, کراچی کے کوڑے اٹھا دیے ہیں, آپ نے میرٹ پر نوکریاں دی ہیں, آپ کی پبلک سروس کمیشن کو سپریم کورٹ نے تحلیل کر دیا ہے, آپ نے 40 ہزار لوگوں کو نوکریاں دے دی ہیں, جعلی نوکریاں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. قاہرہ صاحب خدا کا آپ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ اپنی کارکردگی کے حوالے سے جواب دے ہیں نا, سوال پوچھا جائے گا آپ سے, آپ کو جواب دینا ہے نا. ٹھہرے, آپ بھی کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ تھوڑا سا, چلے زیادہ نہ صحیح تھوڑا سا کر لیں, میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں, کیونکہ آپ کی طرف بھی بات آتی ہے کہ سوال ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, سوال ہو رہا ہے ہمارے 4 مطالبات کا. آپ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس لے کے بیٹھ گئے, بھائی اس کے اوپر اگر اعتراض ہے تو ضرور کریں اور سندھ گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھ کے جواب دے گا. آپ مجھ سے جہاں کہیں اور رہے ہیں, یہ وہ بات ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ میڈیا نے بھی اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. میڈیا نے آپ کا جواب ہو گیا, بہت بہت شکریہ, آپ کا جواب ہو گیا, بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ, آپ کا جواب ہو گیا, تھینک یو سو مچ. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس جا رہی ہے. یہ ایک اہم فیصلہ ہے اور کیا یہ مستقل ہے, اس کے بارے میں پوچھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی انتہائی اہم شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد.
پاکستان تحریک انصاف نے اہم فیصلہ کیا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی اہم ترین قیادت جمع ہوئی جناب عمران خان کی رہائش گاہ پر, جس کے بعد عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے انتہا دیا کہ ان کی پارٹی شاید پارلیمنٹ میں واپس جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ کل وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ان کی پارٹی جائے گی اور متحرک انداز میں اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوگی. ایک تحریک استحقاق بھی پیش کرے گی, تحریک التوا بھی پیش کریں گے. یہ بہت اہم فیصلہ ہے پارلیمنٹ میں واپسی کا, جس کا اظہار آج خود جناب عمران خان نے کیا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی ہم کل جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ میں ایک خاص وجہ سے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ 2 موشنز فائل کریں گے, ایک پریولیج اور ایک ایڈجرنمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ 2 موشنز پاس کرنے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اسمبلی کے سامنے جھوٹ بولا. کل ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمیں جواب دیتے ہیں, کیا یہ پریولیج موشن کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں, کیونکہ اب تو واضح ہو گیا, سپریم کورٹ میں واضح ہو گیا کہ جھوٹ بولا ہے اس نے. تو اگر کرتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں ہم جا سکتے ہیں, اگر نہیں کرتے تو پھر ہم اپنا اگلا لائے عمل طے کریں گے. اس سے قبل 4 اکتوبر کو عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ پاناما کیس کے فیصلے آنے تک وہ قومی اسمبلی کے کسی اجلاس میں ان کی پارٹی شریک نہیں ہوگی. اس دوران انہوں نے 5 اکتوبر کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت اور لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی بھارتی خلاف ورزیوں, جبکہ 17 نومبر کو ترک صدر طیب اردوان کے خطاب کے لیے بلائے گئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا. تحریک انصاف نے اس سے قبل 2014 کے دھرنے میں بھی 22 اگست کو اسمبلی سے استعفیٰ بھی دیا تھا, اور اگلے سال اگست میں یعنی 11 مہینے اور 16 دن تک قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا, اور 11 مہینے 16 دن بعد وہ قومی اسمبلی میں لوٹ کے آئے تھے. کل پھر تقریباً 2 مہینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی لوٹ رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ممتاز سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی نے. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب. بائیکاٹ کا فیصلہ ختم ہو گیا ہے, پی ٹی آئی اب بائیکاٹ نہیں کر رہی پارلیمنٹ کا؟ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے قومی اسمبلی میں جانے کا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو بات کی ہے ان کے وکلاء نے عدالت پہ اس کی نفی کر دی ہے, اور ہم جاننا چاہتے ہیں یہ بریچ آف پریولیج کس کے کہنے پہ ہوا, کیوں ہوا, پارلیمنٹ سے یہ دروغ گوئی کیوں کی گئی. تو ہم اس کا اپنا ایک پریولیج موشن اور ایک تحریک التوا جو ہے ایڈجرنمنٹ موشن کل موو کریں گے, اور اس موضوع پہ کل بات کریں گے, اور اس کے لیے پاناما کے ایشو کے لیے ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. مگر سر آپ بالکل پوائنٹڈلی کہہ چکے ہیں کہ آپ اسپیکر کو بھی نہیں مانتے, اس قومی اسمبلی کو, اس کی حیثیت کو نہیں مانتے ہیں, آپ وزیر اعظم کو نہیں مانتے, مگر کل آپ جائیں گے تو obviously اسپیکر ہی وہاں پہ اس اجلاس کو قومی اسمبلی کے چلا رہے ہوں گے. اس پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آج بھی ہم نے یہ نہیں کہا ہم اداروں کو نہیں مانتے, ہم نے کہا وزیر اعظم متنازع ہو گئے ہیں. ہم نے کہا کہ اسپیکر جو ہیں وہ اپنی غیر جانبداری کھو چکے ہیں. وہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح تعصبانہ رویہ ان کا تھا کہ انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا اور ایک ریفرنس نہیں بھیجا, اس سے انہوں نے اپنی نیوٹرلٹی کو کمپرومائز کیا. ہم نے کہا کہ اور آج بھی ہم وہی کہہ رہے ہیں. لیکن اب یہ بات تو واضح ہے نا, کیونکہ اب آپ جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں, تو قومی اسمبلی کے بائیکاٹ کا فیصلہ ختم ہو گیا نا, اب قومی اسمبلی کا بائیکاٹ نہیں ہے نا؟ جی نہیں, ہم نے پارلیمنٹ میں جانے کا اس ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے پاناما, ہم اس وقت سڑکوں پہ ہیں, ہم لوگوں میں ہیں, ہم عدالت میں ہیں, اور ہم پارلیمنٹ میں بھی اس ایک نقطے کو لے کر جا رہے ہیں, پاناما اسپیسیفک ایجنڈے کو لے کر جا رہے ہیں. جب تک یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوتا ہمارا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن مخدوم صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان کا ضرور بہت اہم مسئلہ ہے پاناما, بہت اہم مسئلہ ہے, لیکن آپ کے خیال میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی پریشانی, سب سے بڑی مصیبت پاناما ہی ہے؟ اور بھی تو مسائل ہوں گے جس کے حوالے سے اگر آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں ان پر بھی بات کر لیں, احتجاج کر لیں, شور مچا لیں, تحریک استحقاق پیش کر دیں, اور بھی مسئلے پہ پاناما بھی کریں اور پہ بھی کر دیں. ہرگز نہیں,
ہرگز نہیں. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کا یہ دلچسپی کا موضوع ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس ملک سے کرپشن اور کرپٹ عناصر بے نقاب نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی, اس ملک کے ادارے درست نہیں ہوں گے, اور ان کی ڈیلیوری چاہے وہ روزگار کی ہے, تعلیم کی ہے, صحت کی ہے, لا اینڈ آرڈر کی ہے, وہ بہتر نہیں ہوگی. ایک کرپٹ نظام کے خلاف قوم کھڑی ہونے کے لیے تیار دکھائی دے رہی ہے. ہمارا اور کوئی اتنا اہم موضوع نہیں ہے, داخلی خارجی, ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ کہ آپ کو پارلیمنٹ میں بولنا ہے, احتجاج کرنا ہے, آواز اٹھانی ہے, حکومت کو گریبان سے پکڑنا ہو پارلیمنٹ میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لیگل جو حکمت عملی تھی وہ بہت کامیاب رہی. ہم وزیر اعظم کے موقف کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہوئے. ہم ان کے وکلاء کے پاس ہم نے ان کی بے بسی دیکھی, ان کے پاس سوال ہی نہیں تھا. ان کو کہنا پڑا کہ جو پارلیمنٹ میں گفتگو تھی یہ تو سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. ان کو کہنا پڑا میرے پاس دینے کے لیے کوئی دستاویز نہیں ہے. انہیں کہنا پڑا کہ میرے پاس کوئی مزید کہنے کو کچھ ہے نہیں. پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا. ان کو کہنا پڑا منی ٹریل میرے پاس ہے ہی نہیں. وہ اپنے کیے ہوئے باتوں کی نفی کرتے رہے. ویسے قریش صاحب, میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ کیا پاناما کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ داخلی یا خارجی پاکستان کا نہیں ہے جس پر کہ آپ بھرپور احتجاج کریں پارلیمنٹ میں؟ پاناما پہ بھی کریں, اس پہ بھی کریں, مگر آپ نے یہ فرما دیا. سپریم کورٹ میں آپ نے جو پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی تھی اس کی بات کری ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر اب اس سے فیصلہ نہیں آتا آپ کی منشا کے مطابق سپریم کورٹ سے, یا دیر ہو جاتی ہے, واٹ ایور, سڑکوں پر آ سکتی ہے دوبارہ پی ٹی آئی, دوبارہ دھرنا وغیرہ ہو سکتا ہے, جلوس جلسے ہو سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں دیکھیے سپریم کورٹ میں ابھی کیس چل رہا ہے. ابھی کہنا کہ کامیابی نہیں ہوئی قبل از وقت ہے, ابھی کہہ دینا کہ ناکامی ہو گئی قبل از وقت ہے. ابھی تو مسئلہ زیر بحث ہے وہاں, اور وہ اثر نو سنا جائے گا. ہم اپنا موقف پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, ایک وقفہ آیا ہے, ایک طویل وقفہ آیا ہے, اور نئے انکشافات ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقفے کے دوران ہم عوام سے بھی رجوع کریں گے اور اپنا موقف عوام کے سامنے بھی رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے کل پی آئی اے کے ایک اور چیئرمین رخصت لے گئے اور آنن فانن چلے گئے. یہ چوتھے چیئرمین ہیں پی آئی اے کے جو اس حکومت میں گئے ہیں. 3 چیئرمین پاکستان کی انتہائی اہم بزنس پرسنالٹیز ہیں جو گزشتہ 3 سالوں میں پی آئی اے کو چھوڑ کے گئی ہیں. لائے تو وزیر اعظم تھے, مگر یہ بزنس پرسنالٹیز بیوروکریسی کے ہاتھوں ہار گئی اور پی آئی اے کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں. حکومت کا یہ ایکسپیرینس بری طرح سے ناکام ہوا ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. کل پی آئی اے ایک بحران میں دوبارہ داخل ہو گئی. ایک طیارے کا حادثہ ہوا, اس کے بعد کل جو بحران آیا وہ اس صورت میں کہ جب پی آئی اے کے چیئرمین اعظم سہگل نے اچانک استعفیٰ دے دیا. بظاہر بیک گراؤنڈ ثانیہ حویلیہ تھا, مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے اور یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جناب اعظم سہگل بھی اپنے پیش رو کی طرح سے اس وجہ سے گئے ہیں کہ حکومت پی آئی اے کو پبلک لمیٹڈ کمپنی تو بنا چکی ہے, لیکن اب بھی اسے سرکاری انداز میں چلایا جا رہا ہے. بیوروکریسی اس کو چلا رہی ہے اور سرکاری انداز میں چل رہی ہے. اسی لیے آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ اعظم سہگل جو کہ صنعت میں, بزنس میں ایک بڑی معروف پرسنالٹی تھی اور حکومت ان کو کنونس کر کے لائی تھی کہ پی آئی اے کو وہ سنبھالیں. اب اس کا تجربہ بھی رکھتے تھے, لیکن شاید خود اس وجہ سے کہ نہ اٹانومی مل رہی تھی اور پی آئی اے اسی بیوروکریسی اسی انداز میں چلا رہی تھی جیسا کہ اب تک چلاتی رہی ہے دہائیوں تک. اعظم سہگل نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ رخصت لے لیں. اس طرح سے یہ چوتھے چیئرمین ہیں جو کہ اس موجودہ حکومت کے دور میں پیپلز پارٹی سے انہوں نے رخصت لی, لیکن 3 بہت اہم شخصیات ہیں. جناب اعظم سہگل کے علاوہ 2 اور بہت اہم شخصیات ہیں جو بزنس کی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں, ابو بورڈ پرسنالٹیز ہیں. حکومت کے کنونس کرنے پر وہ پی آئی اے میں آئی تھی, مگر حکومت کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے رخصتی اختیار کی. اس سے قبل جولائی 2013 میں جناب اسلم خالق جو کراچی کی ایک بہت پرومیننٹ بڑی رسپیکٹڈ بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں چیئرمین پی آئی اے بنایا گیا تھا, مگر ان کے حوالے سے جو مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی سپریم کورٹ پہ, بیوروکریسی کی جو رکاوٹ سامنے آئی, جناب اسلم خالق نے رخصتی اختیار کی. اس کے بعد جعفر بردر سے تعلق رکھنے والی ایک اور بڑی پرومیننٹ کراچی کی بزنس پرسنالٹی جناب ناصر جعفر پی آئی اے کے چیئرمین بنے. انہوں نے پی آئی اے کو چلانے کی کوشش کی, پھر پی آئی اے کے اندرونی مسائل, پھر بیوروکریسی کے مسائل, پھر حکومت کا پیٹرنیج نہ ہونا. جناب ناصر جعفر بھی رخصت اختیار کر گئے. کل اعظم
آزم سہگل بھی چلے گئے. اہم بات جو ان تمام شخصیات سے ہماری براہ راست بات چیت کے نتیجے میں سامنے آئی ہے, بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں, وہ یہ کہ حکومت اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ آف گورنر ضرور بنایا گیا ہے, لیکن بورڈ کے فیصلے کو حکومت اون نہیں کرتی. وزارت خزانہ اپنے فیصلے کرتی ہے, حکومت کی بیوروکریسی اپنے فیصلے کرتی ہے, اس لیے بے اثر ہو جاتی ہے یہ کاروباری سیاسی شخصیات. پرومیننٹ بزنس پرسنالٹی اگر ان کو لایا جاتا ہے کہ پی آئی اے کو کمرشل انداز میں کمرشل طریقے سے چلایا جائے. حکومت کی اس ناکامی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی کابینہ کے اہم رکن اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین جناب ہمارے ساتھ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کے امیج کے لیے اچھی بات نہیں ہے, آپ لوگ کنونس کرتے ہیں, اتنی ٹاپ بزنس پرسنالٹیز کو لاتے ہیں, ان کی کوئی لالچ نہیں ہوتی, کوئی وہ نہیں ہوتی کہ آپ آئیے چلائیں اور اس کے بعد وہ بیچاروں کو بھاگنا پڑتا ہے. اعظم سہگل صاحب کل چلے گئے, ناصر جعفر چلے گئے, اسلم خالق صاحب چلے گئے, تو آپ لاتے کیوں ہیں؟ چلائیں اپنی بیوروکریسی سے ہی چلائیں نا, پھر کیوں اپنا امیج خراب کرتے ہیں؟ جی خان صاحب دیکھیں, یہ لوگ آپ نے 3 نام بڑے اچھے لیے, عارف حبیب صاحب, عاطف باجوہ صاحب, یاور علی صاحب, یہ بھی بورڈ میں رہ چکے ہیں پی آئی اے. اب اس میں عاطف باجوہ صاحب جا رہے, عارف حبیب صاحب چلے گئے ہیں, اب یاور علی صاحب رہ گئے. نہیں جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے نام ہیں. حکومت اس لیے لے کے آئی ہے ان کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تجربہ سے ملک کو فائدہ ہو, پی آئی اے کو فائدہ ہو. لیکن حکومت کی دیکھیں, ایک کمپنی کا میں بھی چیئرمین ہوں سوئی گیس کا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ حکومت کی کمپنی ہوتی ہیں تو آپ مثال کے طور پر سرپلس اسٹاف کو نہیں نکال سکتے. اگر یہ پرائیویٹ ایئر لائن ہوتی تو سرپلس اسٹاف کو نکال دیتے. اچھا نکالنا مقصود نہیں ہے, اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ اگر میں کسی کام نہ کرنے والے کو نکال سکوں تو وہ اس ڈر سے کام کرے گا. لیکن یہاں پہ وہ ڈر بھی ختم ہو گیا ہے. اور پھر پی آئی اے کا خاص طور پہ مسئلہ یہ کہ وہ اتنی خسارے میں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو حکومت کی گارنٹیاں چاہیے ہوتی ہیں, حکومت سے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, کبھی ٹیکس بریکس چاہیے ہوتے ہیں, تو بہرحال آپ کو بار بار حکومت پہ جانا پڑتا ہے. تو سارا بیوروکریسی بھی اس میں کچھ اپنی بات کہتی ہوگی, کیونکہ جب وہ پیسے دے رہے ہیں, ہی ہو کالز دا پائپر کالز دا ٹیون, تو مطلب وہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے. لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پرسنالٹیز اچھی نہیں ہے, بہترین لوگ ہیں جیسے آپ نے فرمایا, اور بورڈ میں مطلب بورڈ اچھا چل رہا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ حکومت کے اندر رہ کے ہوئے جو حکومت کے قوانین ہیں, آپ ایک آدمی کو کچھ نکالیں گے یا ٹرانسفر کریں گے, وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آئے گا. آپ کوئی پرچیز کرنے جا رہے ہوں گے, وہ وینڈر آپ کا اسٹے آرڈر لے آئے گا, جو پرائیویٹ کمپنیز میں نہیں ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے حکومت کی کمپنیوں کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی. اور میرے خیال سے ہم کو یہ ایز اے نیشن بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور سیاست سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا کہ اگر ان کو پرائیویٹائز کر دیں تو کیا حرج ہے. اور لاسٹ ٹائم جب ہم نے کوشش کری تھی تو 2 لوگ شہید ہو گئے, ہمارے بھائی, اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے بہت اس کے خلاف احتجاج کرا, جبکہ ان کے منشور میں بھی وہ پرائیویٹائز کرنے کا کہہ رہے تھے. پیپلز پارٹی نے کوشش بھی کری تھی, لیکن جب ہم نے کرنے کی کوشش کری تو ہم کو نہیں کرنے دیا. اب اس وقت جو 200 ارب روپے کا پی آئی اے کا نقصان ہے وہ مفتاح اسماعیل کی جیب سے تو نہیں جا رہا ہے, وہ تو پورے قوم کے نقصان ہے. تو یہ کیوں ہم نقصان برداشت کر رہے ہیں؟ اسٹیل مل کے اندر ہم اربوں روپے کا نقصان برداشت کر رہے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہترین لوگ لے آئیں, اعظم سہگل جیسے, جس کے خلاف آپ کو پتہ ہے کتنی مہم چلی کہ بیچارہ جو کہ فری میں کام کر رہے تھے اپنے ملک کے لیے, اس کے اوپر شکریہ مفتاح صاحب, آپ کا پوائنٹ کچھ سمجھ میں آیا ہے. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.